बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन जो जंग शुरू है, अब इसका इख्तिताम क्या होगा वो अब आने वाले दिन इस हवाले से इंतहाई आम है। यूरोपीय यूनियन का एक वफद पाकिस्तान पहुंचा है। आर्मी चीफ और दीगर आम शख्सियात के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। दो टोक अंदाज में क्या पैगाम दिया गया उनकी तरफ से, ये डिटेल जब आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि अब एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के गिर्द भी आलमी घेरा तंग होना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ आज मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम समात हुई है। ख्वाजा हारिस जो वजारत दिफा के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, लेकिन जस्टिस हसन अदर रिजवी ने उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। जो चंद सवाल किए हैं वो इतने आम हैं कि जिन्होंने पूरे इस नरेटिव का जो एक पूरा हुलिया है उसको बिगाड़ के रख दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आमर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं, इस वक्त उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाया जा रहा है और खबर यही है। और उनकी जगह पर बाहर से यानी लाहौर हाई कोर्ट से कल मैंने आपको बताया था कि एक नए जज साहब हैं, उनकी तैनाती करके तो जो 6 खत लिखने वाले जजेस हैं उनको चूंकि सबक सिखाना है तो उनके ऊपर उसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इस मामले पर वकला बहुत एक्टिव हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, लाहौर के अंदर भी वकला कन्वेंशन का ऐलान कर दिया गया। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पर हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो हामिद खान ने लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 26वीं आईनी तरमीम के जो मनफी असरात हैं उन्होंने अब पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। 1 फरवरी को आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन उन्होंने बताया करने जा रहे हैं। जजेस एक दूसरे को प्रॉपर डील नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इंसाफ में दुश्वारी का सामना है। आईनी और अवामी हकूक की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम लेकर आएंगे। अगला कन्वेंशन इस्लामाबाद में करेंगे। इस वक्त आइन और कानून बहुत खतरे में है, इसलिए अगर आज हम वकला यकजा न हुए तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि वकला बड़ी तहरीक बपा नहीं कर सके पिछले कुछ अरसे में, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत की तरफ जो आदम नदीर तारड़, एहसन भून और इस तरह के वकला मौजूद हैं, उनके धड़े भी बड़े तकड़े हैं और फिर हुकूमती पैसा भी होता है। मुख्तलिफ बार्स को भी चेक दिए गए और दरमियान में चूंकि पार्टीज भी होती हैं, मुख्तलिफ नून लीग पीपल्स पार्टी के वकला, उनका पलड़ा भारी होता है। सिंध के अंदर वो मफादात जिस तरह यानी देते हैं, और बहुत सारे लोग बदकिस्मती से एक ऐसा वकला कम्युनिटी जिसका कभी वकला तहरीक की वजह से बड़ी इज्जत और वकार बहाल हुआ था, अब दोबारा उसको इसी तरह जो है वो प्लाटों के चक्करों में बहुत सारे लोगों को डाल दिया गया है। अब दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इन्होंने भी अब इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि ये जो नया चीफ जस्टिस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से बनाया जाए। अगर नहीं बनाया जाएगा तो उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दे दी है। हजारों वकला की ये बार है। अब इसके अंदर कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुश्तरका आलामिया के मुताबिक अरबाब इख्तियार को मुतनब्बे किया जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी को तैनात ना किया जाए। बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहबान में से ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद तैनात किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन इस अमल को अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वर करेगी और मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाएगी और इस्लामाबाद में आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा और अरबाब इख्तियार के खिलाफ बाकायदा तहरीक का आगाज किया जाएगा। ये बाकायदा तौर पर जो है वो इस्लामाबाद के जो वकला हैं उनकी जो बॉडीज हैं उन्होंने भी बाज़ाब्ता ऐलान किया है। हालांकि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, आपको इल्म है, चंद दिन पहले उसके इंतखाब हुए और ये 11 जनवरी को इलेक्शन होता है वकला का, और उसमें जो धड़ा जीता है वो पीटीआई का हामी नहीं है बल्कि नून लीग की हमायत याफ्ता जो ग्रुप है वो जीता है। लेकिन चूंकि वकला कम्युनिटी और रूल ऑफ लॉ का मामला है तो उनको भी ये बयान देना पड़ गया है। दूसरी तरफ जो है वो आज बड़ी आम समात हुई है फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का जो ट्रायल है, ये मामला इसके अंदर जो है वो अगरचे एक तो वजाहत दी है जस्टिस मंदोखेल साहब ने कि मुझसे रिटायर्ड जजेस ने जो है वो मैंने कल बात की मीडिया से, मैं डरता नहीं हूं, लेकिन भाई आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आप इस वक्त जो है आल नाल हैं।
آپ کے اوپر بس کوئی اور جو ہے وہ چل رہے ہیں، باقی آپ نیچے جو مرضی ہے لوگوں کے ساتھ کریں۔ وہ کہتے ہیں کل خبر چلی کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 ججز غلط کہہ دیتے ہیں۔ اس خبر پر بہت سے ریٹائرڈ ججز نے مجھ سے رابطہ کیا۔ مجھے میڈیا کے پرواہ نہیں، لیکن درستگی ضروری ہے۔ میں نے یہ بات عام تاثر میں کی، یہ کہا تھا کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ غلط ہے، یعنی یہ میں نے ججز کو نہیں کہا تھا، حالانکہ وہ 2 ججز کی بات اگر کریں تو سب کو پتا ہے کہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس میں 2 ججز نے کہا تھا اس پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو تو اٹھا لیا گیا تھا۔ آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور ججز کو ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی تھوڑی سی بھی وہ رتی بھر جو ہے وہ نہیں آتی، آپ کو علم ہے۔ اچھا، اب 21ویں ترمیم کے فیصلے میں واضح ہے کہ فوجی عدالتیں جنگی صورتحال میں بنائی گئی۔ جسٹس مندوخیل، سویلینز کے ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑی تھی، ٹرائل کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں تھی۔ وکیل خواجہ حارث نے دلائل مکمل کی ہیں، صرف تھوڑے سے آپ کے سامنے اس لیے رکھنے ضروری ہے کہ یہ بیر سے مہنگا وکیل وزارت دفاع نے کیا ہے خواجہ حارث کو، حالانکہ اٹارنی جنرل نے بھی یہی بات کرنی تھی۔ ترمیم کے ذریعے آرمی ایکٹ میں مزید جرائم کو شامل کیا گیا تھا۔ 21ویں ترمیم فیصلے میں میران اور کامرا بیسز کا بھی ذکر ہے۔ اب جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں بھائی، جی ایچ کیو پر حملہ ہوا ہے، کامرا بیس پہ حملہ ہوا ہے، میران بیس پہ حملہ ہوا ہے، تو وہ دہشت گردی کے واقعات کیا 9 مئی ان سے بڑا حملہ تھا؟ اور یہ انہوں نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ بڑے عام ہیں، اور اس پہ کوئی خاطر خواہ جواب انہوں نے نہیں دیا، لیکن جب پتا ہو کہ بینچ کے اراکین جو ہے وہ اب فیصلہ کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، 21ویں ترمیم فیصلے میں میران اور کانگرا بیسز کا بھی ذکر ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی مزید وہ کہتے ہیں جی ایچ کیو حملہ کرنے والوں کو ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ پاکستان کے اربوں روپے مالیت کے 2 اورین طیارے تباہ ہوئے تھے، یہ وہ انہوں نے رضوی صاحب نے کہا۔ کیا 9 مئی کا جرم ان دہشت گردی کے واقعات سے زیادہ سنگین ہے؟ میران بیس حملے کے تمام دہشت گرد مارے گئے تھے۔ وکیل جو ہے وہ وزارت دفاع، کیا مارے جانے کے بعد کوئی تفتیش نہیں ہوئی کہ یہ کون تھے، کہاں سے آئے اور کیسے آئے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی، کیا دہشت گردوں کے مارے جانے سے میران بیس حملے کی فائل بند ہو گئی؟ تحقیقات یقینی طور پر ہوئی ہوں گی۔ خواجہ حارث، جی ایچ کیو حملہ کیس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوا تھا۔ خواجہ حارث، جی ایچ کیو حملہ کیس کا ٹرائل 21ویں ترمیم سے پہلے تھا۔ ان تمام عملوں کی بنیاد پر ترمیم کی گئی تھی کہ ٹرائل میں مشکلات ہوتی ہیں۔ کامرا بیس پر حملے کے ملزمان کا کیا ہوا، ان کا ٹرائل کہاں ہوا، یہ بتائیے، اس پر ہدایات لے کر آگاہ کروں گا۔ خواجہ حارث، پھر وہ کہتے ہیں جواب الجواب میں ضرورت پڑی تو کیس نقطہ جو ہے وہ ہم دیں گے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی انہی کے دلائل کو اپنا لیا ہے، سارے چونکہ ایک ہی ہے۔ بلوچستان جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے بھی انہی کے ایڈوکیٹ جنرل انہی کے دلائل کو اپنا لیا کہ خواجہ حارث نے جو کہا ہے وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے معاملے پر جو ہے وہ آپ کیسے بلوچستان کی حکومت کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ جمال مندوخیل، یہ بھی پرائیویٹ وکیل تھے جو بنیادی طور پر آئے، کوئی رولز آف بزنس یا قانون بتا دیں نجی وکیل حکومت کی نمائندگی کیسے کرتا ہے؟ جسٹس محمد علی مدر، سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جس میں نجی وکیل کرنے کی اجازت دی گئی۔ وکیل بلوچستان ہائی کورٹ، حالانکہ خواجہ حارث بھی کوئی سرکاری وکیل تھوڑا ہے، اس پہ بات نہیں آپ نے کی، اور ادھر جو ہے وہ اب چونکہ دیکھا ہے تو وہ کر دی ہے۔ بہرحال خواجہ حارث کے دلائل جو ہے اب وہ ہو گئے ہیں مکمل۔ لیکن جو میں نے بہت بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے نا، یہ عین موقع پہ آئی ہے جب پیکا آرڈیننس کے تحت آزادی اظہار رائے کو باندھ دیا گیا ہے۔ یہ جس طرح اب سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر فیک نیوز کے نام پر حکومت مخالفین کے خلاف یہ خدشہ ہے کہ اس قانون کو استعمال کیا جائے گا، اور پھر 9 مئی جو اور فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے، اب میں آپ کو بتاؤں اس بنیاد پہ ممکن ہے کہ فوجی عدالتوں والا معاملہ جو ہے وہ ریورس ہو جائے، اور یہ جو آئینی بینچ والے ججز بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہہ دیں کہ نہیں فوجی عدالتیں ہمیں منظور نہیں ہے۔ ویسے نہیں، اس کی وجہ سے جو آگے میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں، اور یہ عالمی لیول کی سب سے عام خبر اب تک کی، اس کو سمجھا جا رہا ہے جس کے اثرات ہوں گے آگے جون سے پہلے یہ معاملات۔ اب ڈان جو اخبار ہے اس کی خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ویسے تو ہر ایک نے رپورٹ کیا ہے
کہ پاکستان، وہ کہتے ہیں ڈان نیوز کے مطابق، دورے پر موجود انسانی حقوق کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے اولوف اسکوف نے پاکستان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ شہریوں کے خلاف مقدمات کی پیروی کے لیے فوجی عدالتوں کا استعمال نہ کرے۔ یہ بنیادی طور پر یورپی یونین کے نمائندے نے یہ وارننگ دی ہے پاکستان کو، اور یہ تنبیہ کی ہے، یا آپ کہہ لیں پیغام دیا ہے کہ وہ شہریوں کے خلاف مقدمات کی پیروی کے لیے فوجی عدالتوں کا استعمال نہ کریں۔ انہوں نے آزادی ادارے رائے کی آزادی کو محدود کرنے کے حالیہ اقدامات کی بھی مخالفت کی ہے۔ ڈان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیغامات انہوں نے آرمی چیف، چیف جسٹس اور وفاقی کابینہ کے ارکان سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے الگ الگ ملاقاتوں میں پہنچائی ہے۔ اب یہ چیف جسٹس تک بھی معاملہ پہنچ گیا ہے کہ بھائی اگر تم نے یہ کام کرنے ہیں نا جو مارشل لا کے ادوار میں عموماً ہوتے ہیں، اور انسانی حقوق، آزادی ادارہ رائے کو دبانا ہے، تو پھر یورپی یونین آپ کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لے لے گا۔ یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے جس سے اربوں ڈالر کا پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت میرا خیال ہے ہمارے اداروں کے لیے 26ویں آئینی ترمیم سے مستفید ہونے والوں کے لیے پاکستان شاید یا اس پاکستانی قوم کو یا کوئی فائدہ ہو یا کاروبار میں یا معاملات چلیں، اس کے اندر دلچسپی نہیں ہے۔ بس عمران خان اور تحریک انصاف کو کچلنا ہے، اور تحریک انصاف کو کچلنے سے مطلب ہے کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی اس کی رائے کو کچلنا ہے۔ ان کے دورے کا مقصد، ڈان لکھتا ہے، کہ حکومت کے ساتھ انسانی حقوق کے عام معاملات پر بات چیت کرنا اور جون 2025 میں ہونے والے جی ایس پی پلس مانیٹرنگ مشن سے قبل ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے منصوبوں کے بارے میں جاننا ہے۔ یعنی جون میں یہ ہونا ہے کہ بھئی آپ کو رکھنا ہے نہیں رکھنا، ریویو کرنا ہے۔ اس سے پہلے وہ آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بندے بن جائیں، بچانا ہے۔ تو یہ کام جو ہے نا یہ مشروط ہے کہ آپ آزادی ادارے رائے پہ حملہ نہیں کریں گے۔ اور وہ آگے کہتے ہیں، انہوں نے پاکستان پر زور دیا کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے خلاف مقدمات نہ چلائے، صرف افراد کو تنقید سے بچانے کے لیے ادارے رائے کی آزادی کو محدود نہ کیا جائے۔ یورپی یونین کے سفیر کی بصیرت جی ایس پی پلس تک مسلسل رسائی حاصل کرنے کے لیے عام ثابت ہوگی، کیونکہ پاکستان اس اسکیم پر انحصار کرتا ہے جو یورپی یونین کی منڈیوں تک ترجیح رسائی فراہم کرتی ہے۔ اس سے قبل یورپی یونین نے 9 مئی کے واقعات میں ان کے کردار پر مقدمہ چلائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا تھا، جب پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ معاملات خراب ہوئے تھے۔ فوجی عدالتوں کی جانب سے سنائی جانے والی سزاؤں کے اعلان کے بعد جاری ہونے والی ایک بیان میں یورپی یونین نے کہا تھا کہ ان فیصلوں کو ان ذمہ داریوں سے متصادم سمجھا جاتا ہے جو پاکستان نے شہری اور سیاسی حقوق کی بین الاقوامی معاہدوں کے تحت کی ہے۔ تو پاکستان نے جو بین الاقوامی معاہدے کیے ہیں ان کے تحت آزادی ادارے رائے کو محدود کرنا، جس طرح پیکا ایکٹ کے ذریعے اب فیک نیوز کے نام پر حکومت مخالف لوگوں کو بدیر کچلنے کا ایک پلان نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف فوجی عدالتوں کے اندر جو سویلینز کے ٹرائل ہیں، ان دو بنیادوں پر انہوں نے تنبیہ دے دی ہے کہ اگر پاکستان کا بھلا چاہتے ہو اور باہر آپ ایکسپورٹ جی ایس پی پلس سٹیٹس سے استفادہ چاہتے ہو تو پھر یہی ہے۔ اگر آپ کو پاکستان کا یہ فائدہ نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں بھائی، وہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ لیں، پھر اپنا دھندا جاری رکھیں۔ تو یہ ایک عام ترین ڈیولپمنٹ ہے جو تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے بھی اس وقت موجودہ حالات میں بہت ہیلپ فل ہے۔ پاکستان زندہ باد۔